Assalamu alaikum students. This is your lecture number 16 from chapter number 4, and today we will discuss in detail about steps towards Islamization since 1949. पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए इक़दामात। तो लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने तीनों जो दसातीर थे 1956, 62 और 73 उनके जो इस्लामिक प्रोविजंस थी, इस्लामी दफ़ात, उनको डिटेल से देखा था। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने डिस्कस किया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करारदाद मकासद ने मुस्तक़बिल के तमाम आइन साज़ों को इस अम्र का पाबंद कर दिया था कि वो इस्लामी नज़रिए की बालादस्ती को तस्लीम करें। यही वजह थी कि तीनों जो दसातीर थे उसमें इस्लामी रंग नुमाया था और इनमें बहुत सारी जो इस्लामी दफ़ात शामिल की गई थी, जैसे कि अल्लाह ताला की तमाम कायनात पर हकमियत तस्लीम करना, इस्लाम को सरकारी मज़हब करार देना और आइन में मुसलमानों की तारीफ़, मुसलमान की तारीफ़ यानी कि डेफिनेशन जो शामिल की गई थी कि मुसलमान कौन होगा जो ख़त्म नबूवत पे, अकीदा ख़त्म नबूवत पे ईमान रखता होगा। तो इस तरह के जो स्टेप्स थे वो लिए गए। इसी तरह जो इसके बाद के आने वाले जो अदवार थे उसमें भी इस्लामाइजेशन के लिए कोशिशें की जाती रहीं, स्टेप्स लिए जाते रहे। तो आज हम जो है वो 1973 के आइन के बाद अगर दस्तूर में कोई अमेंडमेंट की गई या कोई एडिशन किया गया या इस्लाम में पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए कोई स्टेप्स लिए गए, वो सारे आज हम डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। 20 जून 1980 को ज़कात व उश्र का निज़ाम जारी किया गया। इस निज़ाम के मुताबिक साहिब निसाब मुसलमानों से हर साल बैंकों में जमा शुदा असासों की बुनियाद पर यकम रमज़ान को 2.5% ज़कात वसूल की जाती है। ज़कात की ये रकम ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तहिकीन में तकसीम की जाती है। उश्र की वसूली का काम अमली तौर पर 1983 में शुरू हुआ, जिसके मुताबिक सालाना जो ज़रई पैदावार होती है उसकी मखसूस हद का 10% 10% जो है वो उश्र वसूल किया जाता है। 10 फरवरी 1979 को शरई हुदूद का ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया, जिसके मुताबिक चोरी, शराब नोशी और जिना के जराइम पर शरई सज़ाएं देने के अहकामात जारी किए गए। सूद से निजात हासिल करने के लिए 1 जनवरी 1981 से नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए, यानी कि PLS अकाउंट्स जो थे वो ओपन किए गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। और 1 जुलाई 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट्स को PLS खातों में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा सरकारी तहवील में काम करने वाले मालियाती इदारों ने भी शराकत की बुनियाद पर कर्जे जारी करने शुरू कर दिए। 10 फरवरी 1979 को एक ऑर्डिनेंस के तहत तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंचेस कायम कर दिए गए, जिनमें उलेमा को बतौर जज शामिल कर दिया गया। मई 1980 में शरीयत बेंचों की बजाय वफाकी शरई अदालत कायम की गई, जो मातहत अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती थी और इस्लाम की तशरीह करती थी। वफाकी शरई अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट का बेंच करता है। ये अदालत इस्लाम से मुतसादिम कवानीन और इक़दामात को कल अदम करार दे सकती है। तालीमी निज़ाम को इस्लाम से हम आहंग करने के लिए तमाम क्लासों में इस्लामियात की तालीम लाजमी करार दे दी गई। माह रमज़ान के एहतराम के लिए एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया और एहतराम रमज़ान ना करने वाले को 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माने की सज़ा दी जा सकती थी। सरकारी दफातर, स्कूलों और कॉलेजों में ज़ोहर की नमाज का एहतमाम किया गया। लोगों को नमाज पर राग़िब करने के लिए नमाज कमेटियाँ कायम की गईं।
اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک یعنی کہ 6 سے لے کے 8th کلاس تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ 2 جنوری 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے کام کرنا شروع کر دیا، جو اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرتی ہے۔ اس دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی گئی اور ان کی جو اسناد تھیں ان کو MA کے برابر درجہ دیا گیا۔ عملی طور پر پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں پر استوار ہے۔ قرارداد مقاصد کے تحت وقتاً فوقتاً جو اقدامات تجویز کیے گئے ان پر خلوص دل سے عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ چند با اختیار لوگ ہیں جو انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمارے ملک کا ایک طبقہ ملک کو سیکولر ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ان افراد کی ریشہ دوانیوں کی بدولت اسلامی قوانین کا نفاذ نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ علماء کے مختلف طبقات نے اسلامی قوانین کی تشریح اپنے اپنے نقطۂ نظر سے کی۔ اسلامی قوانین کو نافذ کرنے میں اسلام کے متعلق مختلف نعرے لگائے اور اسلامی قوانین کے سلسلے میں ابہام پیدا کیا۔ عوام الناس کی ناخواندگی اور ملکی معاشی حالات بھی اسلامی قوانین کو نافذ کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ تو یہ ساری ان باتوں کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ اسلامی قانون کے نفاذ میں کافی زیادہ مشکلات دیکھنے کو ملی اور پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو سکی۔ Students, now we will discuss second topic of today, and which is rights and duties of citizens. شہریوں کے حقوق و فرائض۔ In first part we will discuss rights of citizens. شہریوں کے حقوق، وہ مطالبات جو شہری اپنے بھلائی کے لیے کرتے ہیں، جن کو حکومت تسلیم کر لیتی ہے اور ان کو پورا کرتی ہے، شہریوں کے حقوق کہلاتے ہیں۔ اور حقوق جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اخلاقی حقوق، اخلاقی حقوق کی اساس کسی معاشرہ میں رائج اخلاقی اقدار پر ہوتی ہے۔ جس قسم کے اخلاقی اقدار کسی معاشرے میں رائج ہوں گے، اسی نوعیت کے اخلاقی حقوق اس معاشرہ کے افراد کو حاصل ہوں گے۔ مثلا والدین کی خدمت ان کا حق ہے، اور شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی فرما بردار بنے۔ ان حقوق کے ادا نہ کرنے پر قانون متحرک نہیں ہوتا۔ سیکنڈ ٹائپ کے جو حقوق ہیں وہ قانونی حقوق ہیں۔ وہ حقوق جنہیں ریاست تسلیم کر لیتی ہے، اگر کوئی ان حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، یعنی حقوق کے پیچھے ریاست کی طاقت ہوتی ہے۔ اور قانونی حقوق جو ہیں ان کو پھر فردر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ ایک جو ہے وہ معاشرتی حقوق ہے اور دوسرے سیاسی حقوق، سوشل رائٹس اینڈ پولیٹیکل رائٹس۔ تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ معاشرتی حقوق جو ہیں وہ ایک فرد کو کیا حاصل ہوتے ہیں۔ معاشرتی حقوق وہ حقوق ہیں جن کے بغیر مہذب زندگی ناممکن ہوتی ہے، اور ان کی عدم موجودگی میں کسی مہذب معاشرہ کا قیام ناممکن ہے۔ اور اس کیٹیگری میں کون کون سے حقوق آتے ہیں؟ اس میں حق زندگی، ہر شہری کو زندہ رہنے کا بنیادی حق حاصل ہوتا ہے۔ رہائش کا حق، ریاست کا شہری ریاست کے جس حصہ میں رہائش رکھنا چاہے اس کو حق حاصل ہے۔ حق جائیداد، ہر شہری کو جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔
حق خاندان، ہر شہری کو اپنی مرضی سے شادی کرنے اور خاندان رکھنے کا حق حاصل ہے۔ حق ملازمت و کاروبار، ہر شہری کو اپنی مرضی کی ملازمت، پیشہ یا کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے۔ حق عقیدہ و مذہب، ہر شخص کو اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے اور عقائد کے مطابق عبادات کرنے کا حق حاصل ہے۔ حق تحریر و تقریر، ہر شہری کو تحریر و تقریر کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ حق انجمن سازی، ہر شخص کو انجمن سازی یا پہلے سے موجود انجمن میں شامل ہونے کا حق حاصل ہے۔ حق زبان و ثقافت، ہر شخص کو اپنی زبان اور ثقافت کی ترقی اور حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔ حق تعلیم، ہر شہری کو حصول تعلیم کی سہولتیں حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ حق معاہدہ، ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ کاروبار کے لیے معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ آزادی نقل و حرکت، شہریوں کو ریاست کے اندر نقل و حرکت کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ حق مساوات، ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہے اور وہ مساوی سماجی حیثیت کا مالک ہے۔ قانونی حقوق کی جو سیکنڈ سب کیٹیگری ہے اس میں پولیٹیکل رائٹس آتے ہیں، سیاسی حقوق، اور جمہوریت کی بقا اور شہری کی سیاسی نشو و نما کے لیے سیاسی حقوق ضروری ہیں، اور ہر شہری کو، مجھے، آپ کو، تمام جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں یا کسی بھی ریاست کے جو شہری ہوتے ہیں ان کو کچھ سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو کون سے پولیٹیکل رائٹس پرووائڈ کرتی ہے۔ اس میں ایک تو حق رائے دہی ہے، ہر شہری اپنی مرضی سے اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے۔ حق نمائندگی، ہر فرد کو الیکشن میں امیدوار بننے کا بھی حق حاصل ہے۔ حق منصب و عہدہ، منتخب ہونے کے بعد ہر شہری کو سرکاری عہدہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ حق تنقید، ہر فرد کو گورنمنٹ پر تنقید کرنے یا اپنی رائے پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ حق جماعت، ہر شخص کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے یا اپنی جماعت بنانے کا حق حاصل ہے، اور اس کے علاوہ حق عرضداشت، یعنی کہ ہر شہری کو گورنمنٹ کے نام اگر اس کو کوئی شکایت ہے تو شکایتی عرضی بھیجنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ دو جو ہے وہ قانونی حقوق تھے، ایک تو معاشرتی سوشل رائٹس ہیں اور دوسرے پولیٹیکل رائٹس۔ Now we will discuss rights of citizens according to Constitution of 1973۔ 1973 کے آئین میں شہریوں کو کون سے حقوق دیے گئے ہیں، تو اس میں بھی بے شمار حقوق دیے گئے ہیں پاکستان کے شہریوں کو، اور یہ پابندی بھی عائد کی گئی ہے کہ حکومت بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتی جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں شہریوں کو ملنے والے حقوق جو ہیں اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ کسی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ حق زندگی۔ کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، یا پھر گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کسی شہری کو سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی کہ اگر ایک دفعہ وہ کسی جرم کی سزا کاٹ چکا ہے تو اس کو دوبارہ سے
اس کی سزا نہیں دی جائے گی۔ کسی فرد کو ایک ہی جرم میں دوہری سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حرکت پر مکمل آزادی ہے، یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر یا ود ان سٹی یا پھر ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہ آپ اس میں مکمل آزاد ہیں۔ ہر شہری کو پرامن طور پر اکٹھے ہونے کی اجازت ہے، کہیں بھی آپ گیدرنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیسفل گیدرنگ ہو۔ ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو تجارت، کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل اجازت ہے۔ ہر شہری کو تقریر کی آزادی حاصل ہے۔ ہر شہری کو کسی مخصوص مذہب کے پرچار کا حق ہے۔ ہر شخص کو جائیداد خریدنے کی مکمل آزادی ہے اور کسی شہری کو جائیداد رکھنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تمام جو شہری ہیں بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل اور جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہیں اور معاشرتی طور پر ایک جیسا مقام رکھتے ہیں، یعنی کہ سوشلی ایکوالٹی جو ہے نا آئین کی طرف سے شہریوں کو پرووائڈ کی گئی ہے۔ ہر شہر کو ملازمت میں امتیاز نہ برتنے کی آزادی حاصل ہے اور اس کے علاوہ ہر شہری کو اس کی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ تو یہ وہ تمام حقوق ہیں جو کہ 1973 کے آئین میں پاکستان کے شہریوں کو، مجھے، آپ کو بحیثیت سٹیزن آف پاکستان حاصل ہے اور کوئی ان کو سلب نہیں کر سکتا۔ شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں ان کے بدلے میں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ بینگ اے سٹیزن ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں، آئین کے تحت شہریوں کے کون کون سے فرائض ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہماری ڈیوٹی ہے، پرائم ڈیوٹی، وہ یہ کہ وفاداری۔ ہر شہری اپنے ملک کا وفادار ہو اور اس کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اس کے علاوہ قوانین کی پابندی، جو بھی لاز بنائے جاتے ہیں ان کی پابندی کرنا ہم پہ فرض ہے۔ تمام شہری ریاست کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور قانون شکنی سے باز رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسوں کی ادائیگی، ہر شہری وقت پر اپنے ملک کے ٹیکسوں کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ ووٹ کا صحیح استعمال بھی ہر شہری کی اہم ذمہ داری ہے۔ خدمت خلق، ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے کاموں میں حصہ لے۔ اس کے علاوہ تعلیم کا حصول، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلانے کا بندوبست کرے۔ اور قومی مفاد، یعنی کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو اپنے ذاتی مفاد پہ ترجیح دے۔ تو ہر شہری کی یہ ڈیوٹی ہے کہ پرسنل مفاد پہ قومی مفاد کو ترجیح دے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ بینگ اے سٹیزن ہماری ڈیوٹیز ہیں جو کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ان فرائض کو پورا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے موجودہ آئین میں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی شہریوں کو کچھ فرائض سونپے گئے ہیں جنہیں وہ ہر صورت میں پورا کرنے کے پابند ہیں، اور یہ کم و بیش وہی فرائض ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی ملک کا وفادار ہونا، قوانین کی پابندی، ٹیکسوں کی وقت پر ادائیگی، ووٹ کا صحیح استعمال اور قومی مفاد کا تحفظ۔ اگر پاکستان کا کوئی شہری ان فرائض کو پورا نہیں کرتا تو وہ ملک اور قوم دونوں کا مجرم ہے اور اسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان فرائض کو پورا کرنا ہر شہری کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے، کیونکہ ایک شہری کا حق دوسرے شہری کا فرض ہوتا ہے اور اسی طرح دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہے۔ ہر معاشرہ میں حقوق و فرائض میں توازن قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حقوق و فرائض لازم و ملزوم ہے۔ جس معاشرہ میں توازن قائم نہیں رہتا اس میں ظلم اور ناانصافی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ جہاں اپنے حقوق سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہاں اپنے فرائض کو بھی خوش اسلوبی سے نبھائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کا
چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اب اس میں 1-2 ٹاپکس رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ جو آپ کا لیکچر آئے گا اس میں انشاءاللہ وہ 4 چیپٹر جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا نیکسٹ کلاس میں.